अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में। इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्शन प्लान कमेटी जो है वो इस वक्त उनका इजलास जारी है। वर्किंग कमेटी ने जो उनको रिकमेंडेशंस कल दी थी उस पर इस वक्त बहस हो रही है और कल इन्हीं रिकमेंडेशंस को फिर लेके जाया जाएगा एपीसी में, जो कि कॉल की गई है 11 बजे, जिसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। और उस एपीसी में दावत दी गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब को और डीजी आईएसआई को भी। आज मियां साहब ने भी जो है वो अपनी तमाम तर एक्टिविटीज को कैंसिल किया और उन्होंने भी आज बहुत सारी मीटिंग्स की हैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। सबसे अहम मीटिंग जो थी वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ थी, तवील मीटिंग थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर इसका अज़म किया गया है कि रियासत हर शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का ये भी बयान आया था कि जंग की क़यादत वो खुद करेंगे। अहम बात यह है कि पेपर्स पे तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, मुश्किल फैसले हो जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मुश्किल फैसले हमने करने होंगे, वरना इस जंग को जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो क्या हमारी सियासी क़यादत, हमारी जो मिलिट्री क़यादत है, वो अब तैयार है ये मुश्किल फैसले करने के लिए? और जो रिकमेंडेशंस इस वक्त हमारे सामने आ चुकी हैं, कुछ उसमें से मंजूर हो चुकी हैं, कुछ पर अभी भी बहस जारी है, वो रिकमेंडेशंस क्या है और उनसे किस किस्म के असरात पड़ेंगे? तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मुराद सईद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ ही देर में मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगी शैला रजा साहिबा, डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। शैला साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा। और जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि मीटिंग्स तो बहुत हो रही हैं और पेपर पे पहले भी माजी में भी हम मुश्किल फैसले कर चुके हैं, क्या अब आपको लगता है कि उन फैसलों पर अमल दरामद होगा? क्या हमारी जो क़यादत है, सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, ये मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार है? शुक्रिया शहजाद। जहाँ तक मिलिट्री लीडरशिप है, उसने तो मुश्किल फ़ैसला ले लिया था और ज़रब-ए-आज़ जो है उन्होंने शुरू किया, बाद में हुकूमत ने एक्सेप्ट किया और उसको जिस तरह से दूसरे लेवल पे निभाया जा रहा था वो भी आप सबके सामने ही है। तो अब सवाल यही है कि जब 8 महीने ज़ाया हुए और उस वक्त जो है एपीसी हुई और उसमें फिर ये कहा गया कि डायलॉग और फिर कमेटियाँ बनाई गई, तो हमने एएनपी ने और एमकेएम ने जो है, जो कि डायरेक्ट निशाना थे तालिबान का, हमने कहा कि जी जैसे आप कहें, क्योंकि असल बात तो यही है कि हम सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम गलत थे तो इनके पास जो इनका कैंपेन थी जिसमें इन्हें पूरी इजाज़त थी और हमें बिल्कुल नहीं थी, उसमें ये कह रहे थे कि हमारे पास जी पॉलिसी तैयार है और तालिबान ठहरों में आ रहा हूँ, और इस हद तक भी गए कि उनको ऑफिसर्स देने चाहिए। और दाता दरबार पे अटैक के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे और इनके ख्यालात एक से हैं, जो सबके सामने बातें दोहराई नहीं जा सकती। और ये कोई पहला वाक़या भी नहीं है, चाहे ठीक, वो तो माजी की बात होगी। मैं चाह रहा हूं कि शैला रजा साहिबा, नहीं, मेरा ये कहना है शहजाद कि मुश्किल फैसले करने के लिए अब हमारी सिविल क़यादत तैयार है या नहीं? जी, मैं माजी से ही इसे जोड़ूंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये पहला हादसा हुआ है, इस तरह से इससे बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। तो अब ये देखना है कि अब जो सब बैठ गए हैं टेबल पे और बड़ी बातें कर रहे हैं, तमाम लोग इस पर मुत्तफिक है कि इससे बड़ा वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा जानी नुकसान के वाक़यात हो चुके हैं। ब्लास्ट में 18 अक्टूबर को इससे ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। इस वक्त हम सिर्फ इसलिए बहुत ज़्यादा हिले हैं कि बहुत ही मासूम बच्चे, जो कि दुनिया की जंगों में ये उसूल होता है कि औरतें और बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता, लेकिन हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी शहीद किया गया और बहुत सारे हज़ारा टाउन में 116 लाशें रख के लोग सामने बैठे थे, जिसमें बच्चे बूढ़े सब थे। तो अब ये सूरत हाल है कि कोई एक मोमेंट जिस पे ये सब ख्याल कर लें, उस मोमेंट का एहतराम करते हुए उसमें हम हर एक को जो है वो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग ने एक
लाहे अमल पे मुत्तफिक होने जा रहे हैं, और अब यही बात सामने आती है मुझे अब ये बात सामने आती है। इस्लामाबाद आके अपने मेहमानों से बात करता हूँ, फिर स्पेसिफिकली मैं इस पे बात करूंगा क्योंकि मेरा सवाल शायद बहुत ब्रॉड था, इसलिए उसका जवाब मुझे स्पेसिफिकली नहीं मिल पाया। दानियल अजीज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। सवाल मेरा ये है कि मुश्किल फैसले करने का वक्त आ गया है, और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि मिलिट्री ने तो एक स्टैंड लिया है, ऑपरेशन में तेजी भी आई है। अब हमारी जो सिविल क़यादत है, क्या वो मुश्किल फैसले करेगी? उस चंद मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मदरसे को रेगुलेट करने की बातें बहुत अरसे से हो रही हैं। ऐसा नफरत अंगेज लिटरेचर जो कि पाकिस्तान में सर्कुलेट किया जाता है, उस पर कोई रेगुलेशन होगा, उस पर कोई सजाएं होंगी, ये फैसले करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इसमें ना सिर्फ फैसले करने के लिए तैयार हो सके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप पाकिस्तान की नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देखें, उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हैं। उसमें ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी थी, कुछ चीज़ें दरकार थी कि ज़रब अज़ब शुरू हो जाए और वो टॉक्स का जो सारा सिलसिला था वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। लेकिन उसके बाद जो अभी तजवीज़ें सामने आई हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों के जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है उन सब से सामने आई हैं। तो इसलिए उनको वो ड्यू क्रीडेंस और ड्यू क्रेडिबिलिटी दी जा रही है, और उनको इकट्ठे करके प्रोसेस करके जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी तजवीज़ें हैं वो भी इसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भी हैं, और उसके अलावा मज़ीद जो तैयार की गई हैं वो भी हैं। सो आई थिंक ये जब सब कुछ इकट्ठा आएगा तो आपके सामने एक नमूना आ जाएगा, और ज़्यादा देर नहीं है, अभी सिर्फ 24 से 48 घंटे में ये सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इसकी क्या एक वजह ये भी है कि क्योंकि ये बड़े फैसले होंगे यकीनन, और इस वक्त आपकी जो पार्टी है जो कि हुकूमत में है वो तमाम फैसलों का बोझ नहीं लेना चाहती, इसलिए तमाम पार्टीज को साथ मिला लिया जाता है कि आप भी मुशावरत दें, आप भी मुशावरत दें, क्योंकि फैसले तो आप नहीं कर रहे ना, हुकूमत वक्त तो आप हैं इस वक्त। नहीं जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। माजी में भी एक कमेटी बनी थी, अगर आप देखें रज़ा रब्बानी साहब के ज़ेर क़यादत, जिसमें 18वीं आइनी तरमीम जो है वो सामने लाई गई, और उसमें लाजम नहीं था कि हर जमात देती तो 2 तिहाई अक्सरियत होती, कुछ जमातें नहीं भी हो सकती थी, लेकिन उस चीज़ को बरूएकार लाया गया और सामने लाया गया और उसको नाफिज किया गया। ये जो बार बार हम बात सुनने में आते हैं ना कि एक कमेटी का जैसे गाली बन गई है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। बहुत सारी कमेटियाँ ऐसी मैं आपको बता सकता हूँ जो पाकिस्तान के क़याम में और पाकिस्तान के बनने के बाद कलीदी किरदार अदा किया उन्होंने, ना सिर्फ अदारों को कायम करने में बल्कि चलाने में। है कि इस दहशतगर्दी पे बहुत सारी एपीसीज हो चुकी है ना, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि बहुत सारी एपीसीज नहीं, इस तरह की एपीसी कोई नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जब टॉक्स शुरू हुई थी तो उस वक्त ये फैसला किया गया था तमाम जमातों की तरफ से कि ये टॉक्स करनी चाहिए। उससे पहले क्या फैसला हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर ही हुआ था, जब DGISI की इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी पीपल पार्टी के ज़माने में। उस वक्त ये फैसला किया गया था उस हुकूमत की तरफ से कि जो भी फौज करना चाहती है हम उनके पीछे हैं, वो फैसला करें कि इसको कैसे आगे चलाना है। सो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो ज़रब अज़ब भी नहीं हुआ था, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 7 साल गुजर गए हैं, पूरी दुनिया कहती रही है कि ये करें करें करें, वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। और उससे पहले जो प्रायर एक्शंस लिए गए, जिसमें कराची का ऑपरेशन शामिल है, जिसमें रैपिड रिएक्शन फोर्स हर शहर में शामिल है, जिसमें आर्मी और पुलिस के दस्ते इकट्ठे गश्त करते हैं, जिसमें आपकी ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, आपकी बलोचिस्तान की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए जंजुआ साहब जो हैं उन्होंने टॉक्स का आगाज़ करने की कोशिश की वहाँ पर। तो ये सारे वो एक्शंस हैं जिसमें बाकायदगी से कोशिश की गई है कि एक हालात को एक ख़ास नौयत तक पहुंचाया जाए और फिर ये ऑपरेशन शुरू किया, जो कि किया गया। सो मैं नहीं समझता कि इसको आप रद्द कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारी फैक्ट्स हैं। लेकिन मैं शैला साहिबा से अग्री करूँगा इस हद तक कि बहुत सारे ऐसे मराइल आए हैं जिसमें इस किस्म का रिएक्शन जो है वो आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ पाया। टेम्परेरी आता है और फिर उसको हम भूल जाते हैं। नहीं, उसमें टेम्परेरी भी नहीं है जी, उसमें की बात होती है, जब अटैक होता है फिर नेक्टा की बात। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, उसमें पॉलिसी भी दरकार थी, सिर्फ टेम्परेरी नहीं था। मसलन जिस दिन GHQ पे अटैक हुआ, जिस दिन कामरा पे अटैक हुआ, जिस दिन एयरफोर्स बेस कराची में अटैक हुआ, जिस दिन हमारे जनरल नियाजी साहब कत्ल हुए स्वात में, जिस दिन मैं आपको बेशुमार मसाले दिए जाता हूँ, पहले भी आर्मी की छोनियों के ऊपर अटैक हुए हैं। तो उसमें लेकिन चूंकि उस वक्त शायद कुछ सोच विचार और थी, अभी जो नई लीडरशिप है उन्होंने एक और रवैया अपनाया जो मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव है। और पॉलिटिकल जमातें और पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, IB वगैरह, वो सब एक पेज पे, और इंशाल्लाह हमें ये देखना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें। मुझे ये बताएं मुराद सईद साहब, क्योंकि 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के अलावा जो सेक्टेरियन हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी है उसके हवाले से भी बात की। ये कैसे मुमकिन बनाएंगे इसको प्रैक्टिकली कि चौधरी निसार साहब अगर कहते हैं कि 90% जो है मदरसे वो ठीक है, वहां पे कोई अस्करी ट्रेनिंग नहीं हो रही, लेकिन 10% है ऐसे,
कैसे उनको खत्म करेंगे? बिस्मिल्लाह। देखिए शहजाद, पहले जो अभी जो सवाल आप कर रहे थे मैं थोड़ा सा उस पर ऐड कर दूं कि इस वक्त बात जब रियासत की होती है, नेशनल इंटरेस्ट की होती है, और पाकिस्तान के अंदर जब तमाम जमातों ने फैसला कर लिया है कि हमें अमन चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये कौन लीड करेगा, क्यों अकेले नहीं आ रही, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जब इकट्ठी होगी और पूरे कौम, अगर कौम के नफ्स को और उनकी जो एक तपिश को हमने महसूस किया हो तो पूरी कौम का मॉरल सपोर्ट भी इस वक्त मौजूद है, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बातों में बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक आप सेक्टेरियन वायलेंस की बात कर रहे हो, जब हमारी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, दानियाल साहब को भी इल्म होगा, तो उसमें भी सेक्टेरियन वायलेंस की बात हुई थी। हमने अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है तो उसमें सिर्फ ये नहीं है, माजी की मैं चंद मिसाल आपको देता हूं कि अगर एक जगह पे आपका इलाका क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पे उस सोच का खात्मा कैसे मुमकिन हो। उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। अगर मदरसा रिफॉर्म्स की बात होती है, या सेक्टेरियन वायलेंस अगर है, या डीवेपनाइजेशन अगर हम करें, हमने जिस तरह की डीरेडिकलाइजेशन करें, देखिए आप ये बॉर्डर मैनेजमेंट है वो बड़ा जरूरी है। जिस तरह सेक्टेरियन, मैं आपको आता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी जाती मफादात की खातिर किसी पार्टी की किसी चीज की मैं नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान के आज बतौर हम साथ इकट्ठे क्योंकि हमने मुकाबला करना है, तो तमाम हमने क्या किया कि मजहब के नाम पे कभी फिरकों में, कभी सुन्नी शिया, कभी बरेलवी, कभी देवबंदी, कभी पुख्तून, कभी पंजाबी, इन चीजों पे हमने मुल्क को डिवाइड किया। अगर हम नहीं थे तो पाकिस्तानी नहीं थे। सवाल यहाँ पे बड़ा अहम है, क्योंकि दानियल साहब खुद भी ये कह चुके हैं ना कि ये हमारे यहाँ कवानीन मौजूद है कि हेट लिटरेचर को आप नहीं यहाँ पर अपने दे सकते, ये कवानीन है, अमल की बात, उसको इंप्लीमेंट करने की बात है ना, तो वो हो रहा है। अभी भी जो कलदम तंजीम है वो झंडे लेके घूमते हैं अपने, लिटरेचर उनका जो है यहाँ पर कौन पकड़ता है? ये शहजाद साहब एक चीज है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े सानिया हुए हैं, ऐसे बहुत सारे धमाके हो गए, हजारों की तादाद में लोग शहीद हो गए। हम उसके बाद उस पर टॉक शोज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लोग तो एक सोच रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया पाकिस्तान को मतलब लीड कर रहा है, कि मीडिया एक खबर आती है तो उसके पे हम चलते हैं। आज अहम है, इस वक्त तो डिस्कस हो रहा है ना, ऐवानों में जब डिस्कस ही होगा तो हम भी ये डिस्कस करेंगे ना मुराद। शहजाद साहब बात की तरफ आ रहा हूं, अगर आप बीच में काटेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी तक क्या हो रहा था कि हम इश्यूज एक धमाका हो जाता, उस पर डिबेट करते और भूल जाते हैं। आज मैं आपको जो बात कर रहा हूं उसका मकसद यह है कि हमारे पास और मजीद टाइम नहीं है। ये आग जो है जो हमारी बच्चों स्कूलों तक पहुंच चुकी है, इसकी बात क्या है, हमारी बारी है, हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, हमारी गली मोहल्ले शहरों तक पहुंच चुकी है, तो उसके बाद हमने किस चीज का इंतजार करना है? अब बात यह है कि हमने जब फैसला कर लिया, फैसला तो हो चुका क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं, पूरी कौम आपके साथ है, मिलिट्री क़यादत भी आपके साथ है। जब ये फैसला हो गया कि दुश्मन कौन है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ साथ आपने ये भी फैसला कर दिया कि हमने क्या करने तरीक़ेकार इख्तियार करना है। अब कमेटी अगर बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बनेगी कि आया ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, वो तो पहले से ज़र्ब अज़ब कामयाबी से जारी है। शहजाद साहब, अभी बात हो रही है कि हमने दहशतगर्दी की सोच को किस तरह खत्म करना है, हमने हमारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसका हमने क्या क्या करना है, हमारी जो अगर यहाँ पे इलीगल सिम्स का इस्तेमाल होता है उनको हम उसको कैसे करना है, ये सारे सिफारिशात में भी। लेकिन मुराद सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है कि चंद महीने पहले खासतौर पर आपकी जमात का बड़ा प्रेशर था कि इन्हीं लोगों से, इन्हीं सोच के लोगों से मुज़ाकरात भी किए जाए। तो आज अगर आप ये तस्लीम करते हैं कि आपकी असेसमेंट गलत थी, इन लोगों से नहीं होना चाहिए था, इस सोच के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते? शहजाद साहब, मैंने कहा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मेरी पाकिस्तान की बात है। क्योंकि अभी शैला साहिबा ने जो बातें की, मैं 1976 में भी जा सकता था, मैं उस वक्त भी जिस तरह की हमारी हुकूमत ने वहां पे अपने मकासद के लिए किस तरह क्या कुछ किया, फिर मैं 1979 की भी बात कर सकता था, फिर मैंने 2001 की भी बात कर सकता, मेरे पास उसकी दलाइल भी बहुत ज्यादा है, आर्गुमेंट्स मेरे पास टोस है। लेकिन आज जो बात हो रही है, आज बात हो रही है यूनिटी की, आज बात हो रही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर अमन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना, हमने कोई भी तफरीक इसमें नहीं बरतना, हमने ये भी फैसला कर दिया कि सेक्टेरियन वायलेंस हो, चाहे कौमियत के नाम पे हो, चाहे मजहब के नाम पे हो, चाहे किसी और वजह से दहशतगर्दी हो, हमने उसका खात्मा करना है। और उसके साथ साथ एक और चीज भी डिस्कस हो रही है कि जहां जहां पे ऑपरेशन हो चुका है उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या कुछ होगा, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, वहां पे तालीमी इदारों का क्या होगा, आया फाटा के लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक हम हुकूक भी आज ज़ेर बहस भी आए, ये ज़ेर बहस भी आए। शला रज़ा साहब, क्योंकि मैं माजी में आपके साथ प्रोग्राम में ये डिस्कस कर चुका हूं और आपका फोकस भी रहा इस चीज पर कि ये जो हेट स्पीच है, नफरत अंगेज जो स्पीच होती है, या जो मदरसे जिनको रेगुलेट करने की जरूरत है, ये नहीं होता है। और इसके हवाले से कवानीन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी कवानीन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो आज अगर ये फिर हम डिस्कस करेंगे, ये कौन गारंटी करेगा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी? देखिए शहजाद, मैंने जो बात की थी, मैंने उसमें किसी पार्टी का इसीलिए नाम नहीं लिया था कि हम ये बात करना चाह रहे हैं कि एक धमाका जो है उसमें और पहले वाक़े में इतना गैप नहीं है कि एकदम जो है डिसीशन आया। यकीनन तो हमें बहुत सारे फ़ैसले करने में मुश्किलें भी आएंगी। फ़िज़िकली जहाँ तक इनको ख़त्म करने की बात है, वो तो मुझे अपनी आर्मी पे पूरा एतमाद है, उसकी शुजाअत पर भी, उसके टैक्टिक्स पे भी, सब पे। लेकिन जो असल बात यह है कि क्योंकि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है
اور میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں یہ کنفیوژن رہا کہ جی مسلمان کو مار رہا ہے اور یہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے بہت ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے کہ کس کس لیول تک جائیں، کیونکہ ہم یہاں پہ 5 لوگ اس وقت ڈسکشن میں ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک مختلف سوچ ہے، کسی جگہ پہ کوئی، کسی جگہ پہ کوئی. تو اب یہ جو مدرسے والی بات ہے، اس کو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا، اس سے یہ دونوں اگری کریں گے، جس میں ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ایک تو ریٹن سلیبس ہے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ لوگوں کو تقریری، زبانی، اورلی کہہ دیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیسے ان کا برین واش کیا جا رہا ہے. اس کے لیے صرف مدرسہ ہی نہیں، ہمیں مساجد کے امام کے خطبے کو بھی جو قوانین ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو بھی امپلیمنٹ ہے نا، ان پہ تو سزائیں ہیں آلریڈی، لیکن اس کو کس کو سزا ملی آج تک؟ یہ میرا بنیادی سوال تھا کہ اور ان میٹنگز کے بعد ہم یہ کیسے انشور کریں گے کہ ہاں اگر کسی نے یہ کیا، کوئی قانون توڑا تو اس پہ سزا ملے گی. دیٹ واز مائی کویسچن. لیکن اس پہ میں اور مزید سوال بھی کرنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں اور شیلا رضا صاحب ہیں. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے مائنڈ سیٹ کی کہ اس کو تبدیل کرنا ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے، میرے خیال سے ہماری قوم کے لیے اس وقت لٹمس ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ لال مسجد کا آپریشن جو دانیال صاحب ہوا تھا، اس وقت آپ بھی جو ہے حکومت کا حصہ تھے، یہ آپریشن درست تھا، ٹھیک تھا؟ اس میں جی اس کے بڑے انٹرسٹنگ کچھ پہلو ہیں، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں ہوا یہ تھا کہ انگلینڈ میں، لنڈن میں ایک بس میں ایک کسی کا نیپ سیک پھٹا، تو اس کو 7-7 کے نام سے جانا گیا دنیا میں، کہ بہت سارے لوگ مر گئے وہاں پر، اور ان کو پاکستان اوریجن سے وابستہ کیا گیا، وہ جو لڑکے تھے جنہوں نے وہ کیری آؤٹ کیا. پاکستان میں پھر اس کا رد عمل یہ آیا کہ تمام پاکستان کی پولیس کی جو ہائرارکی، ان کو بلایا گیا، ایک کمرے میں بٹھایا گیا، اور وہاں پر پریزیڈنٹ نے یہ ان کو بتایا ڈیٹیل میں کہ آج کے بعد بس، اور یہ ہیٹ مٹیریل، یہ جتنی پبلیکیشنز ہیں، یہ کھالے لینی، فائنینسنگ، لاؤڈ سپیکر، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سب کچھ جو ہے آپ نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر اس وقت کے جو آئی جی تھے، ان کا نام غالباً طلعت تھا، انہوں نے آ کے ایک شام میں، یہاں پر ایک لائبریری تھی اور ایک ہاسٹل تھا جس کو قبضے میں لیا ہوتا ہے، ایک ڈنڈا بردار عورتوں کی فورس تھی جو گھروں میں جا کے لوگوں کو تمیز خانے کے چکروں میں تھی، جو بھی کچھ کرتے تھے وہ. تو انہوں نے ایک شام کے آپریشن میں وہ جگہ، علاقہ سارا کلیئر کروا لیا. تو اگلے دن میرے خیال میں وہ ٹرانسفر ہو کے وہ کہیں بہاولپور یا کہیں ملتان بھیج دیے گئے تھے ایس ڈی آئی جی، اور یہاں پر وہ جو ہے ظاہری بات واپس آ گئی، اور پھر پوری فوج کو آپریشن کرنا پڑا، جس میں لیفٹننٹ کرنل تک جو ہے وہ شہید ہوئے، کرنل شہید ہوئے، بہت سارے آفیسر شہید ہوئے، اور تقریباً 1 ماہ تک یہاں پر توپ کے گولے چلتے رہے اسلام آباد میں. اور فائنلی اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہی مسجد دوبارہ قائم کر دی گئی اسی زمانے میں. آپریشن ٹھیک تھا، ریاست نے وہ آپریشن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر الزامات لگتے تھے انٹرنیشنل دنیا کی جانب سے کہ پاکستان ڈپلیسٹی کر رہا ہے، یعنی کہ کہتا کچھ ہے، کر رہا کچھ ہے، گڈ بیڈ طالبان. اور اس میں وہ جو افغانستان میں اس کا کوئی رد عمل تھا یا جو بھی تھا، اور اس کو آپ نے دیکھا کہ قطر میں بھی ٹاکس چلنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا گوانٹانامو سے، کچھ یہاں سے، کچھ افغانستان سے لوگوں کو رہا کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس معاملے کو کسی طرح سے آگے نپٹائیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک پورا رد عمل چلتا رہا، لیکن اس کے بعد کیمرن صاحب نے کہا کہ پاکستان لکس آن بوتھ سائڈز آف دا اسٹریٹ. تو اس کے بعد کئی سالوں کے بعد اب میرے خیال میں وہ صورتحال نہیں ہے. جو اصل چینج اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست نے لال مسجد کے خلاف جو آپریشن کیا تھا وہ درست تھا، انتہا پسندی کے خلاف تھا، تو آج پریزیڈنٹ مشرف پہ لال مسجد کے حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہے کہ اگر ریاست آپریشن کر رہی ہے اور وہ دہشت گردی کے خلاف یا انتہا پسندی کے خلاف کر رہی ہے اور اس کی فائنڈنگز بھی یہ آتی ہیں، تو پھر آپ پریزیڈنٹ مشرف پہ مقدمہ کیوں چلا رہے ہیں؟ جی اس میں تو وہ مقدمہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا. ابھی کیا پوچھا، وہ صحیح تھا، آپریشن نہیں تھا. وہ گورنمنٹ کورٹ پہ فیصلہ نہیں چلا، کیس نہیں چلا رہی، وہ تو وہ شخص چلا رہے ہیں نا جنہوں نے بھی چلایا، تو وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جو بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا، میرے خیال میں اب وہ تبدیل ہو. آپ دیکھیں نا، یہ جو GHQ کے اٹیکر تھے، یہ کب سے پکڑے ہوئے ڈیتھ رو پہ ہیں، ابھی ان کو پھانسی لگی ہے نا. تو یہ چینج ہے نا، یہ چینج وہ وارنٹس جو ہیں وہ آرمی نے ایشو کیے نا. سو what I'm saying is کہ وہ تبدیلی آ رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ صحیح تھا لال مسجد کا آپریشن؟ دیکھیے شہزاد صاحب، میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ پرسوں میرے خیال سے اجاز الحق صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا
اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم ایگریمنٹ کے تھرو بھی پہنچ رہے تھے یا پہنچنے والے تھے، ہمارے ہو چکے تھے. تو اب پوری دنیا میں آپ دیکھیں، مجھے اس لا کا نام میں بھول رہا ہوں، لیکن پوری دنیا میں کے اندر ایک قانون ہے کہ 5 سال بعد یا 3 سال بعد اس قسم کنسپیریسی وغیرہ جو چیزیں ہو جاتی ہے تو حقائق قوم کے سامنے لائے جاتے ہیں. امریکہ میں 20 سال بعد 25 سال ہمارا بعد مسئلہ ہے کہ ہم 1979 میں کیوں گئے کچھ پتہ نہیں، ہم 2001 میں کیوں اس طرح ہو گئے کچھ پتہ نہیں، پھر لامشی میں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. ہماری یہاں پہ کوئی ایک بندہ آ کے کوئی ہمارے پاس دلائل جو چیزیں آ جاتی ہے یا ہمارے پاس جو اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ثبوت یا آرگومنٹس یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی تو اس کے بنا پہ ہم اپنا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں. تو یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر بھی یہ جو ہماری دہشت گردی کی ساری جنگ ہے، ہم اس کو دیکھ کے ہم نے ایک بڑی زیادتی کی تھی اپنے قوم کے ساتھ اور ہم سب نے کی ہے کہ اس میں ہم نے کبھی سچ بولا نہیں. منافقت میں ساری چیزیں ہوتی تھی اپنی ذاتی انٹرسٹ کی بنا پہ. ہم کیوں کسی اور کے علاقار کبھی بنے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج جو فیصلہ ہو چکا جو جس کی مجھے خوشی ہے اور مجھے لگ رہا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کے اندر جس طرح سارے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں جو کچھ سیاسی ہماری چیزیں ہیں وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن کم از کم نیشنل ایشو جو ہے اس پہ ہم سب نے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اس میں ہم نے نیشنل انٹرسٹ پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرنا اور پاکستان کی بات کرنی ہے. سب کا پرپز ایک ہونا چاہیے. جیسے دہشت گردوں کا پرپز ایک ہے، سب کا پرپز ایک ہونا چاہیے. جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے، جب پاکستان کے امن کی بات آتی ہے تو اس میں بالکل کوئی سیاست نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی منافقت نہیں. صرف ایک پاکستانی ہو کے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ کار جو ہے وہ بڑے براڈر اسپیکٹ میں ہم اس کو دیکھیں. لیکن میں مائنڈ سیٹ کی بات اس لیے بھی کر رہا تھا، پتہ نہیں آپ کے نظر سے گزرے کہ نہیں، دانیال عزیز صاحب، یہ عرفان صدیقی صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کے، ان کے کچھ سرکولیٹ کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کچھ آرٹیکلز 2007 میں 14 اور 15 جولائی کو، جس میں لال مسجد کا انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے 2 آرٹیکلز میں. لاشیں کہاں ہیں؟ تو اس میں تو انہوں نے کھل کے تنقید کی کہ سینکڑوں لوگ بچے بچیاں جو ہیں اس میں وہ شہید کیے گئے، انہوں نے لکھا ہے. لیکن جو ریاست نے ہمیں اسٹیٹس دیے تھے اس سے بڑا مختلف ہے. تو وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، تو مائنڈ سیٹ اگر ان کا بھی آج یہی ہے تو پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں یا جو ہمارا تبدیل کیا ہوا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں اس پہ نہ چاہیے. میں پرسوں آپ نے شاید میں نے اجازت صاحب میرے خیال سے ڈان نیوز پہ انہوں نے پروگرام پہ پروگرام کیا، انہوں نے یہ یہاں تک میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ تک پہنچ چکے تھے، وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی تھی. اب یہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو 8 سال اکٹھے ہو گئے، آپ اگر یہ سمجھیں کہ کمیٹی بنی اور ماضی میں جو کمیٹیاں بنی ہے، اس مرتبہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے، اس مرتبہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پوری قوم ایک پیش میں سمجھ گیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ عرفان صدیقی صاحب جیسے جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے؟ میں بالکل آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں جی. اور عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جعلی، وہ جعلی فضل اللہ والا جعلی ہے جی، وہ بھی چھپ رہا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن یہ جعلی اس کی بھی ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور یقیناً اس کے پیچھے جو مؤخرات ہیں یا جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی وہ آپ کو بیان کر سکیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹیو پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو چینج اس سارے سسٹم میں سامنے آئی ہیں وہ نیچرلی ہماری جو سب سے اس میں کلیدی کردار ادا کرنے والی جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں آئی ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کا رویہ رہا ہے اور جو پرائم منسٹر صاحب کی حرکات رہے ہیں، ہی از بین لیڈنگ فرام دا فرنٹ. آپ دیکھ لیں ضرب عزم میں، اس سے پہلے ٹاکس کے حوالے سے، اس کے بعد جب افغانستان جانے کا ٹائم آیا تو فوراً چیف صاحب کو کہا گیا، آرمی چیف صاحب کو کہ آپ جائیں وہاں پر. اور جہاں کہا یا انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ جاؤں، انہوں نے کہا اس پہ یہ ہے کہ بات یہ کریں کہ ابھی بھی سول لیڈرشپ نے جو ہے ویکیوم چھوڑا ہے. مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے جی، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہم نے، اور جہاں جہاں ان کی کھرا جاتا ہے وہاں تک جا کے ان کو نکالیں اور باہر نکالیں. اور آئی ایس ایف نے اور ان کو یہ بتایا کہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ان سے آپ بات کر کے ہیں اور آج وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد سیدھا جا کے پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے شہلا رضا صاحبہ، کیونکہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں اس کا ذکر ضرور کیا تھا. دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں بھی اب کوئی آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ طالبان اگر اب دھمکی دیں گے تو وہ صرف 3 جماعتوں کو نہیں دیں گے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی، وہ تمام جماعتوں کے لیے ہوں گی کیونکہ تمام جماعتیں اب ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو پہلے میں لال مسجد والی بھی بات کروں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست کا کام ہے اپنے ریٹ قائم کرنا
اور لال مسجد جو ہے اسٹیٹ بن جا رہی تھی ود ان اے اسٹیٹ. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھس کے انہیں اغوا کر کے لائے اور ان کو سدھار کے پردہ کرا کے بھیجے, یا جس طرح کی جو حرکاتیں ہو رہی تھیں ڈنڈا بردار فورس نکلنا یہ سب. اور پرویز مشرف نے جو ہے وہ باقاعدہ ان کو وقت بھی دیا تھا کہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں, جا سکتے ہیں جو نکلنا چاہے. اب آپریشن میں جب کہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے لال مسجد کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی یہاں پر جو پہلے گورنمنٹ تھی ادھر سے بہت ہی غلط مواد جو ہے وہ چھپ کے نکلا کرتا تھا, جس میں اہل بیت رسول اور سب کے لیے بہت نازیبا الفاظ, نعوذ باللہ اللہ مجھے معافی دے, وہ ان کہاں سے چھپتے تھے. تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ لال مسجد سے کیا کیا ہوتا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی جو ہے یہاں بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو, تو وہ بی ٹیم تو ہے نا. تو اب بات ساری اب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, یہی میرا سوال ہے. اب یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ کی جماعت کی تو شکایت رہی ہے نا, اور وہ آپ کو پتہ ہے ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے, آپ کو ان سے شکایت رہی ہے کہ یہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. اب ایسا ہے کہ نہیں, یہ میرا آپ سے سوال ہے. دیکھیں اب تو یہ وقت ثابت کرے گا نا. ابھی جہاں تک نشستن ہے وہ تو, اور گفتن ہے اور برخاستن ہے, وہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے ابھی تک. اور جہاں تک امپلیمنٹیشن کا سوال ہے, حکومت کا کام ہوگا کہ ایسے لوگوں کو پکڑے, اور پھر ہماری عدالتوں کا کام ہوگا کہ ان کو بر وقت جلدی سزائیں دے, اور وہ نوبت نہ آنے دے کہ پھر یہ سوچا جائے کہ ایک ریپڈ جو ہے وہ عدالتیں قائم کی جائیں جہاں پہ انہیں کھٹا کھٹ سزائیں دی جائیں. تو یہ اب پوری سوسائٹی کا کام ہوگا. جہاں تک ابھی کی بات ہے, پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوسائٹی ول چاہیے ہوگی. اور سوسائٹی ول جب ہی آئے گی کہ جس طرح لیڈرز نے ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرنے کے بعد معافیاں مانگی تھی, وہ علل اعلان کہیں کہ جی ہم غلط تھے اور اب نہ یہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں, نہ ہمیں انہیں دفتر دینا ہے, نہ ہمارے اور ان کے خیالات ایک ہیں, نہ ہم ان کے ہم نوا ہیں, یہ صرف اور صرف قاتل ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں, اور ہم کسی بھی لمحے انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. ہم صرف دہشت گردی کی نہیں, دہشت گرد کو بھی جو ہے مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بریک لوں گا, اس کے بعد مراد صاحب آپ رسپونڈ کر دے گا. آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مراد سعید صاحب, آپ بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے شرح رضا صاحبہ کی, اس کے بعد کا جواب دے دیں, پھر کچھ اسپیسیفک ریکمنڈیشنز ہیں جس میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماضی میں اگر ہم جانا چاہے تو ریاست کی غلطیاں تھی, اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. بہت بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی. آپ نے یہاں پہ دیکھے کہ ایک ہماری ٹرائبل ایریا میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آ کے یہاں پہ تقریر دیتے تھے اور ہمارے لوگوں کو کہتے تھے مجاہدین کو کہ یہ سامنے آپ کی مساجد پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے, آپ کے گھروں پہ قبضہ کیا ہے, ان کو باہر نکالنا ہے, ایک اللہ ہے, ایک مطلب اس قسم کی چیزیں. پھر اس کے بعد ہم نے جس طرح کی مطلب ساری چیزیں کی, ماضی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی. آج ہم اگر یہاں پہ سارے اکٹھے ہیں تو وہ کس وجہ سے اکٹھے ہیں کہ غلطیاں بہت کچھ ہو گئی. نواز شریف صاحب 97 میں پرائم منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جس طرح طالبان کی افغانستان میں حکومت ہے اس طرح کی حکومت ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے. تو وہ ماضی کی بات. مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے, لیکن آج وقت کی جو ضرورت ہے, اگر ہم پورے قوم کو ایسا موقع شاید ہمیں پھر نہ ملے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی, آپ کی فوج بھی فیصلہ کر چکی, عوام بھی فیصلہ کر چکے, سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے. اب امن کے لیے جو مختلف چیزوں پہ آپ ابھی آگے بات کرنے والے ہیں کہ کون کون سے طریقہ کار ہے, چاہے وہ قومیت کے نام پہ ہو, چاہے لسانی بنیادوں پہ ہو, چاہے کہ مذہبی نام پہ ہو, چاہے کوئی اور چیز ہو, کسی بھی دہشت گردی کو ہم نے نہیں چھوڑنا یہاں پہ. اور دوسرا یہ کہ آپ نے افغانستان کی کچھ دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, تو افغانستان سے ہم نے بالکل کلیئر کٹ بات شروع بھی کی اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ اگر ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر بلوچستان میں ہمارے خلاف ہوا تو ہمیں یہ نظر آئے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی ہمارے خلاف بھی کھیلی جا سکتی ہے. اگر بلوچستان میں ہمارے کسی اور ملک کے ایجنسیوں کے ہمارے پاس اگر ان کے ثبوت آتے ہیں اور وہاں پہ کسی اور ملک کی ایجنسیاں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو ہمیں وہ بھی بالکل اپنی ڈپلومیٹک چینل استعمال کرنی چاہیے, ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر امن لے کے آنا ہے تو ہم نے ایک طرف اگر سب نے یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے, سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, افغانستان سے بات کرنی ہے, انڈیا کو بھی سمجھانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارڈر کی طرف بھی دیکھنا ہے, اس کو ہم نے بالکل سیل کرنا ہے, اس کے اوپر کیا طریقہ کار ہوگا, بارڈر مینجمنٹ اسی طریقے سے کرنی ہے. ہم نے اب میرے خیال سے فیصلہ کن گڑی, ہوپ فلی یہ تمام چیزیں اس میں ہونی چاہیے. جی
کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میں صرف یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی، دیکھیں اس جو ماحول ابھی بن گیا ہے اس میں یہ لازم ہے کہ ہم آپس میں اپنے پیار کو بڑھائیں، اپنی یکجہتی کو بڑھائیں، ایک ون نیشن کی طرح ہم ایکٹ کریں. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ سے اس چیز کا ایڈوانٹیج جو ہے دوسرے لیں گے. اب جیسے مراد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سب ایک سائڈ پہ ہیں، اس کو ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے، اور اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک باقاعدہ ایک میتھڈولوجیکل طریقہ کار ایجاد کیا ہے جس میں سب کو ساتھ بٹھا کے ان کی ٹیکنیکل سائڈ پہ اور ان کی جو اے پی سی کی سائڈ ہے اس کو اکٹھے مینیج کریں. آپ کو پتہ ہے ہم تو اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کے ٹی وی شوز میں ہم تو پھول لا کے بھی طریقہ انصاف والے دوستوں کو تو جب ہم اس وقت کر سکتے ہیں اپنے سیاسی کے لیے تو ہمیں یہ پاکستان کے لیے جی اس لیے تو ہمیں جان بھی حاضر ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک پیار اور محبت کی فضا میں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ پیار محبت اللہ کرے جاری رہے آپ کا. کچھ اسپیسیفکس باتیں، یہ جو سم والی بات ابھی مراد سعید بھی کر رہے تھے، یہ بہت مرتبہ سن چکے ہیں نا. میرا زور اسی چیز پہ ہے، یہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، تو کون امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی پھر ہر دفعہ؟ اس میں جی دیکھیں دو پوائنٹس آف ویو ہیں. میں آپ کو بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے، میں آپ کو فرینکلی بتا دوں. اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب آپ سمز کو کاٹتے ہیں یا ان کو بند کرتے ہیں یا کمپنیز کے اوپر قدغنیں لگاتی ہیں تو پھر آپ کو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے جنہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کرنی ہے، ان کے پاس 100 طریقے ہیں. لوگ تو کبوتروں کے ساتھ بھی پیغام باندھ کے تو بھیج دیتے ہیں کسی کو، تو وہ چیز چھپ جاتی ہے. جبکہ آپ کا وائس کا کمیونیکیشنز ہو تو اس میں آپ کو بہت ساری سہولیات انٹیلیجنس پرپسز کے لیے، کیونکہ آپ ان کی وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر بن چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کون بات کر رہا ہے، ایون اگر وہ اس کو میسک کرنے کی کوشش اس کو بھی ڈیسائفر کر لیتے ہیں آپ. سو اس میں جو معلومات کا حصول ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ انلیگل سمز کو بین کرنا ہے نا جی، انلیگل سمز پہ آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے جی. انلیگل سمز پہ یہ ہو رہا ہے کہ 5 سمز الاؤڈ ہیں ایک شخص کو. میں تھوڑا بتاتا چلوں آپ کو. اس میں کیا ہوتے ہیں، کسی کو جا کے بولتے ہیں وہ غریب آدمی ہے کہ ہم آپ کو 50 روپے فی سم دیتے ہیں، یا یہاں پر آپ انگوٹھا لگائیں، وہ تھم بھی ریل ہوتا ہے، شناختی کارڈ بھی ریل ہوتا ہے، سب کچھ ریل ہوتا ہے. اس کے نام کی 5 سمیں لے کے وہ آگے چلا دیتے ہیں. وہ تو آپ اس کو اتنی قطغنیں لگا دیں کہ آپ موبائل انڈسٹری کو بٹھا دیں. چودھری نثار صاحب کیوں اس پہ بات؟ چودھری نثار صاحب اس لیے کہتے ہیں جی کہ اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے کہ وہ لوگ جو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر اس کی کتنی کیمپین چلی ہے، ریڈیو کے اوپر، تاکہ لوگ یہ بیچیں مت. لیکن اس ملک میں جو غریب ملک ہے جہاں پر لوگ گردے بیچنے پہ، اپنے باڈی آرگنز بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کی امپلیمنٹیشن ایک ایشو ہے. لیکن اب جو کوشش کی جا رہی ہے کیمپین کی، اس کو نیکسٹ لیول پہ بڑھایا جا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کے اوپر آنکھ نظر رکھیں، اور یہ جو ٹریڈ کرتے ہیں ان میں اس قسم کے سمز میں ان کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے، اب ایک اور ایشو ان کو ٹھیک کیا جائے. کبھی کبھار آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر افغانستان کے کوڈ بھی آپ کو آتے ہیں، مطلب آپ کو پاکستان کے اندر سے فون آ رہا ہوگا لیکن افغان کوڈ اگر ہوتا ہے تو کم از کم ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے. اور ایک چیز میں بھول گیا تھا جو ابھی شیلا بھی بات کر رہی تھی کہ ایک ہم نے قبائلوں کی بات کی تھی ہمیشہ سے، اور ہمیں آج بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کریں گے. میں قبائلی عوام کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے آئی ڈی پیز ہے. اگر انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، اگر آئی ڈی پیز ہمارے بنو میں ہے تو ہمارے 10 لاکھ کے سے زیادہ آئی ڈی پیز جو ہے وہ ہمارے خیبر 2 کی بھی ہے، ہمارے بھاجوڑ ایجنسی کی بھی ہے جو کہ پشاور میں مقیم ہے. تو کم از کم ان لوگوں کی محرومیت کا جب تک ہم ازالہ نہیں کریں گے اور ان لوگوں کا سپورٹ جو کہ آج ہمارے پاس ہے، لیکن جب ہم محرومیوں کا ازالہ کریں گے، ان کو روزگار دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، یہ مین اسٹریم میں ان کو لے کے آئیں گے، تو اس سے ہمیں مزید فائدہ ہوگا اور ہم دشمن کا مقابلہ. ایک اور نقطہ جو کہ آپ کی پارٹی نے بھی ریز کیا تھا کل عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں، اور اس پہ جو ہے آج اجلاس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے شیلا رضا صاحبہ، وہ یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس جو ہے بھیجا جائے افغانستان، جس پر آج قادر بلوچ صاحب نے یہ کہا ہے کہ 1 سال کا ہم نے ٹائم دیا اور اس کے بعد جو انلیگل افغانیز ہیں یہاں پر ان کو جو مہاجرین ہیں ان کو واپس جو ہے بھیج دیا جائے گا. یہ پریکٹیکل سٹیپ لگتا ہے آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے پریکٹیکل کرنا پڑے گا نا، بہت سارے ایگزسٹنگ لاز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہے نا. لیکن ہمیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے جو ہے تو یہ کرنا پڑے گا. ہے تو بہت مشکل پاکستان اسپیشلی کراچی میں تو مشرف کے دور میں ان کے شناختی کارڈ بنے، وہ بلدیاتی الیکشن میں وہ الیکٹ بھی ہوئے، ان کی پوری کالونیز موجود ہیں، تو وہ ان کا پورا کاروبار ہے کارپیٹ کا، ٹرانسپورٹ کا. لیکن آپ نے یہ سب کرنا ہے، اور یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے. اس میں یہ اس وقت تک بھی چلتا رہے گا جب میں بھی نہ ہوں اور ہماری آنے والی نسلیں باغ ڈور سنبھالیں. یہ ایک کنٹینیو پریکٹس رہے گی، اس سے ہمیں سالوں لڑنا ہے. یہ 30 سال کے بیج ہیں
جن کے پودے جو ہیں اب جن کے درخت تناور جو ہیں جن کے یہ پھل ہے دہشت گردی، تو اس سے ہمیں لڑنا ہے، اور اس کے لڑنے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو لوگ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی بہت فالوئنگ ہوتی ہے پولیٹیکل، وہ بالکل صحیح ایک میسج رکھیں، بالکل مضبوط رہیں، اور کیونکہ یہیں ہم نے رہنا ہے، یہیں ہم نے دفن ہونا ہے، تو یہ ہے کہ ہر چیز کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ پورے اس میں بھی ہمیں تمام جو مہاجرین ہیں، جیسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لیجٹمیٹ بزنس کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ تمام افغان مہاجرین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دہشت گردی ان کی وجہ سے، لیکن یہ 30 سال پرانی بات ہے، کس طریقے سے ایک سال میں بھیجیں گے؟ یہ تو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں نا، ان کی تو فیملیز یہاں پر ہیں، بچے یہاں پہ ہیں، شادیاں یہاں ہوئی ہیں، کس طریقے سے بھیجیں گے؟ اس میں کافی سارے کیٹیگریز ہیں جی، کچھ تو وہ ہیں جو کہ واضح طور پہ رجسٹرڈ ہیں اس حوالے سے، کیونکہ مختلف مارات بھی ان کو حصول ہوتی ہیں، جن میں فرام ٹائم ٹو ٹائم مختلف ایجنسیز یا مختلف دوسرے جو یو این کی دوسرے ان کو وہاں پر مارات ملتی ہیں، تو وہ ایک لسٹ ہے جس میں کم از کم وہ رجسٹرڈ ہے، وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز میں نہیں، وہ ملینز میں ہے، تو وہاں سے تو شروع کیا جا سکتا ہے کہ آپ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ سو میرے خیال میں اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں، یہ دیکھنا ہوگا اس میں جو ٹربل میکرز ہیں جیسے کہ آپ پہلے ہی فرما رہے ہیں، اور جو امن پسند ہیں، ان میں جو تفکرات ہیں، یہ انٹیلیجنس کا ایک کام ہوتا ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے، اس میں اسپیشل برانچ ہے، آپ کی پولیس فنکشنالٹی ہے، آپ کی آئی بی ہے، آپ کی دوسری ایجنسیز ہیں، اور کافی کچھ جو الیکٹرانک سرویلنس اور دوسرے سرویلنس سے ایون ابھی جو ایک فائنینشیل لاز بن گئے ہیں جس میں آپ ان کی ٹریکنگ کر سکتے ہیں، فائنینشیل کی، ان کی ٹرانزیکشنز کی، ساروں کی، اس میں کافی حد تک جو ہے نا معلومات حاصل بھی ہیں۔ سو آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی اس طرح کی صورتحال میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بہت سارا فرق ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ فوری طور پہ یہ ہونا چاہیے، آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ممکن ہے پریکٹیکل ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، آپ نے اگر ہونا تو چاہیے، ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا، جب یہ پچھلے یہ پالیسی سامنے آ رہی تھی تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے افغان مہاجرین جو ہے ان کو مانیٹر کرنا ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے، کیا طریقہ کار اور کیا میکینزم انہوں نے پالیسی میں رکھا تھا وہ ان کو شاید بہتر علم ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ پچھلی دور میں ایک یہ نیشنل اسمبلی میں ہماری ایک پارلیمنٹرین نے سوال جمع کیا تھا کہ کتنے افغان ریفیوجی جو ہیں ان کو نیشنلٹی ملے، تو پچھلی دور میں جو رحمان ملک صاحب کا تھا اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں جو کہ انلیگل طریقے سے آئے تھے اور وہ رجسٹر ہو گئے، تو وہ بہت زیادہ اس سے نقصان آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک چیز اور بھی ہے شہزاد، کہ آپ ایک طرف اگر ان کو بھیج رہے ہیں، لیکن ہماری جب تک بارڈر مینجمنٹ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو 400-500 ویزا آپ دن میں ایشو کر سکتے ہیں، لیکن 20-25 ہزار لوگ روزانہ آتے اور جاتے ہیں، تو اس کے جب تک ہم ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، اور یہ اس میں کوئی قباط نہیں ہے، جب آپ فیصلہ کر چکے اور آپ نے پھر عمل کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب ہماری پرائرٹی یہی ہے، پوری ملک کی ساری چیزوں کو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول رہے ہیں اور ہمیں ایک چیز پہ فوکس ہونا ہے، تو میرے خیال سے بالکل پریکٹیکل ہے اور پریکٹیکل ہونا بھی چاہیے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس پالیسی تھی، ہمارے پاس آئین تھا، ہمارے پاس قانون تھا، سب موجود تھے، لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے، لیکن آج بھی اگر جیسے جس کی ایک مثال ہے کہ 6 سال سے پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی لیکن پھانسی نہیں ہو رہی تھی، وہ جبکہ آپ کے تحت کے آئین کا حصہ ہے۔ اس کے بعد شاید ہمیں موقع نہ ملے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے۔ شعلہ صاحب میں لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے دانیال عزیز صاحب ایک چیز پہ ذرا بریف کامنٹ کر دیں۔ یہ منی ٹریل کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ پیسہ کہاں سے ان کو فنڈ کیا جا رہا ہے۔ رحمان ملک صاحب نے ذکر کیا تھا جب بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی کہ اس میں جو ہے شاید ہمارے پڑوسی انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد چودھری نثار صاحب کو ہم نے کبھی نہیں سنا یہ کہتے ہوئے۔ جی اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایویڈنس موجود ہے کہ مختلف مواقعوں پر یہ انٹرنیشنل فائنینسنگ کا حصہ رہا ہے، وہ چاہے انڈیا سے ہو، چاہے اور پاکستان کے خلاف جو ممالک ہیں ان کی طرف سے رہا ہو، لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ جب سے وار آن ٹیرر چلی ہے پوری دنیا میں ایک گلوبل کلیمپ ڈاؤن ہوا ہے، اس میں ایس او پیز، بینکنگ ریگولیشنز، آڈٹ ریگولیشنز، کمپلائنس ریگولیشنز، وہ تمام دنیا میں بیزل 1 بیزل 2 کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کو تمام کو جو ہے ٹائٹ کر دیا گیا، اور ڈومیسٹک لاز جو ہیں جیسے پاکستان میں بنے وہ بھی نفاذ کیا گیا، نہ صرف پاکستان میں، ان تمام ممالک میں، لیکن وہ ہمارے قوانین ہو تب بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے کیونکہ پیسہ تو آ رہا ہے۔ دیٹس ناٹ ٹرو جی، اس میں کمپیوٹر سرویلنس ہے، اس میں اماؤنٹس کی سرویلنس ہے، اس میں ریپیٹ ٹرانزیکشنز کی سرویلنس ہے، تو الیکٹرانک دنیا میں ان چیزوں کا اناملیز کو دیکھنا کافی آسان ہو گیا، لیکن اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیومن اسمگلنگ جو ہے وہ کسی حد تک ہے، بٹ اٹس میڈ اے بگ ڈفرنس۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کامنٹ شعلہ صاحب، بالکل پروگرام وائنڈ اپ کرنا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جی؟
میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ صرف افغانی نہیں ہے، برمیز اور بنگالی اسپیشلی کراچی میں، اور وہ مختلف دہشت گردی میں، جیسے علامہ حسن ترابی صاحب کو جب شہید کیا گیا تھا تو بنگالی تھا، تو یہ چیزیں بھی ہیں، اور نعرہ جو ہے ایک ادارہ اس کے پاس ان کا ریکارڈ بھی ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ وہ کام جو 126 لوگوں کے ساتھ ہم نہیں کر سکے کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ نہیں تھیں، اب سب ایک پیج پہ ہیں، تو اب ہم یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس سے نکلنا ہوگا کہ وہ جو نیکٹا ایک بنا رہے تھے نہیں بن سکا، تو اب بھی اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہم سب نکٹے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے شہلا صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ کچھ ہم نے جب بات کی کہ کچھ زبان بولنے والے ایسا تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، شاید ہو سکتے ہیں کیسز، لیکن میجورٹی جو دہشت گرد پاکستان میں چاہے ان کو ہلاک کیا گیا ہو یا پکڑے گئے وہ پاکستانی نکلتے، تو میرے خیال سے افغانی ہو، کوئی اور لینگویج بولنے والا ہو، ان کی تعداد پھر بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ تو ہمیں اپنا گھر بھی صاف کرنا ہے، اور جو دوسرے اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ جیسے کہ دانیال عزیز صاحب نے بتایا 24-48 گھنٹے میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، آپ کا بھی شکریہ مراد اور شہلا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔